जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं लाहौर सिटी न्यूज़। आज की शख्सियत के साथ हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद हादी शाह बुखारी, सियासी व समाजी रहनुमा है, उस पार्टी के सीनियर रहनुमा में शुमार होते हैं। इनसे बात करते हैं कि बचपन से लेकर अभी तक इनका सफ़र कैसा रहा और क्या कहेंगे आज के हमारे प्रोग्राम के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। शाह जी कैसे हैं आप? शुक्र है। अली शाह जी बताइएगा कि सियासत की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका, या आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएंगे हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को प्लीज़। सियासत में मेरा रुझान इस तरह हुआ कि मैं स्कूल में ख़जाना गेट में पढ़ा करता था, तो सन 74 था और उस वक़्त पीपल्स पार्टी का ज़ोर था, तो मुझे भुट्टो साहब बहुत पसंद थे। उसके बाद 76 का इलेक्शन आ गया, उसमें हमने मुकम्मल पार्टिसिपेट किया। मेरे भाई अंदरून शहर से सदर थे पीपल्स पार्टी के, मियां मोहम्मद मेहंदी साहब, तो हमने पूरा पार्टिसिपेट किया उसमें। उसके बाद 77 में मार्शल लॉ आ गई ज़िया साहब की, उसमें मेहंदी साहब गिरफ़्तार हो गए और गिरफ़्तार होने के बाद उन्होंने किला भी काटा, कोड़े भी खाए। इस तरह ये हमारा सफ़र पीपल्स पार्टी की तरफ हमारा सफ़र चलता रहा। अच्छा जी बताइए कि आपके घराने में माशाल्लाह आपकी बेटी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा सहर हदीज जो है बढ़ चढ़ कर काम ले रही है फलाही कामों में, और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स में देखा है ख़वातीन विंग में बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। उनके साथ साथ आपकी फैमिली में कोई और भी जो है सियासत में दिलचस्पी रखता है या थे कुछ सियासत में? नहीं, उसमें सियासत में मकसद बेटी मेरी बड़ी है, तो इसलिए वो जो हमारी यहाँ पंजाब की सदर है समीना गुरकी साहिबा, तो बेटी मेरी को शौक़ था शुरू से ही, वो देखती थी टीवी पर भी या किसी तरह बेनज़ीर को वो पसंद करती थी। मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा को वो बहुत पसंद करती थी और भुट्टो साहब का नाम वो सुनती थी बचपन से। फिर उन्होंने घर तस्वीरें देखी, सुनती रहती थी कि ताया को कोड़े लगे। वालिद साहब मेरे बारे में उसको पता था कि मुख्तलिफ़ पार्टियों में मैं अच्छे ओहदों पर रहा, सियासत में रहा, मैंने इलेक्शन भी लड़े, 90 का भी इलेक्शन लड़ा मैंने। तो उसको शौक़ इसलिए शौक़ बनता चला गया, और वैसे भी उसको एक शौक़ है समाजी काम करने का, लोगों की खिदमत करने का। तो उस शौक़ में फिर उसको समीना गुरकी साहिबा ने उसको थोड़ा सा अबलाइज किया और उन्होंने उसको इस तरफ लाई, तो मेरे ख़्याल में वो अच्छा। उसके बाद समीना गुरकी साहिबा ने, तो क्योंकि वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जवान है, स्टूडेंट है, तो उन्होंने थोड़ा सा बोझ उसके कंधों पर डाला कि बेटा आप ये करें। तो वो उसका नोटिफिकेशन भी उन्होंने किया लाहौर की डिवीज़न की नायब सदर का, तो इसलिए उसको शौक़ ज़्यादा हो गया। तो मेरे जगह ना वो ज़्यादा काम मेरी फैमिली में से वो सियासत में अब आ चुकी है। अच्छा शाह जी बताइएगा इस वक्त मुल्की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, आपकी तो हुकूमत भी इस वक्त है, तो क्या आप समझते हैं मुल्की सूरत हाल के हवाले से? नहीं, आप ये गलत है, हमारी हुकूमत नहीं है। हुकूमत तो नून लीग की है, हमारी कोई हुकूमत नहीं है, और ना ही हम उनके कोई इत्तेहादी हैं। हमने उनको सपोर्ट की थी, हमने उनको वोट दिया है। हुकूमत नून लीग की, और जो काम ये कर रही है वो नून लीग कर रही है। हम उनके सिर्फ वोटर हैं, इत्तेहादी भी नहीं है आप उनको? इत्तेहादी भी नहीं है। अच्छा फिर आप लोगों को मुझे इतना बताइएगा नाज़रीन को देखने में, फिर आप लोगों ने इस्तीफे फिर क्यों नहीं दिए? इस्तीफे देने चाहिए थे आपको। हमने इस्तीफे इसलिए नहीं दिए थे हमारी पार्टी ने कि अगर हम इस्तीफे दे देते तो उसके बाद ये पीटीआई ये इमरान खान साहब अकेले रह जाते, तो जो ज़्यादती हमारे साथ जनरल ज़िया साहब कर गए थे, उन्होंने हमारे साथ एक ज़्यादती की थी जिसकी वजह से ये शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब शहीद हुए। तो उन्होंने ये जो सदारती निज़ाम बना दिया था, तो उस सदारती निज़ाम से ये था कि 2 दफ़ा तो हमारी अपनी गवर्नमेंट भी ख़त्म की गई सदारत की वजह से, और एक दफ़ा नून लीग की भी ख़त्म हुई। तो जिस टाइम ये 2008 में हमारी ये गवर्नमेंट बनी, तो सबसे बड़ी कुर्बानी उसमें हमारे सदर जरदारी साहब ने दी। उन्होंने ये कुर्बानी दी कि उन्होंने अपने तमाम इख्तियारात जो थे वो उन्होंने इख्तियारात दे दिए असम्बली में, और उन्होंने ये इख्तियारात देने के बाद 8वीं तरमीम बनाई, जिसमें ये इस वजह से हमने इस्तीफ़े नहीं दिए थे कि अगर हम वो इस्तीफ़े दे देते तो वो तो बिल्कुल आसान हो जाता, और ये सदारती निज़ाम बनाना चाहता था हमारा ये इमरान खान साहब। इमरान खान से हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमें उसके नज़रियात से मुखालफत थी, जिसकी वजह से हमने इस्तीफ़े नहीं दिए। अगर हम देते तो ये नुकसान होना था। अच्छा सर, एक और भी आसिफ अली ज़रदारी पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। क्या पीपल्स पार्टी कमज़ोर है जो अभी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी कमज़ोर है, अल्लाह की मेहरबानी है, पीपल्स पार्टी बहुत तगड़ी है,
اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ الیکشن ہوگا تو کتنی ایک تگڑی ہے پیپلز پارٹی، کمزور نہیں ہے، لیکن الیکشن یہ ہمارے پہ الزام جو وہ ہم صرف اس لیے نہیں کرانا چاہتے کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، مہنگائی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ ہماری پارٹی ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ تیل کی قیمتیں نہ بڑھائی جائیں. اب نون لیکن لیگ 30 روپے پھر بھی بڑھا دیا گیا. وہ تو دیکھیں جی، اب نون لیگ بڑھا رہی ہے، اس کی حکومت ہے، تو اس کو ہم کیا، ہم تو ابھی خلاف ہے اس بات کے کہ عوام کو کوئی ریلیف ملنا چاہیے. اگر مہنگائی کرنی ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، عوام تو ہماری مر جائے گی اس طرح. اس کا مطلب ہے عمران خان پہلے ٹھیک تھے، اگر وہ مہنگائی کر رہے تھے، اور یہ ان کے اور ان میں کمپیریزن کریں تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کون زیادہ بیسٹ تھا؟ نہیں دیکھیں جی، میں بیٹھ تو نہیں کہہ سکتا، بیٹھ تو پھر ہم ہی ہیں انشاءاللہ. اللہ اگر ہم آئے جیتے تو انشاءاللہ ہم عوام کو، کیونکہ ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ عوام کو یہ تکلیفیں دی جائیں. ہم تو اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں عوام. اگر ہم نے یہ اسمبلیاں توڑ کر گرا کر خود سنبھالنا ہوتا تو گورنمنٹ تو ہمارے پہ الزام ہے کہ ہم نے گرائی ہے، تو پھر یہ وزیر اعظم بھی ہم ہی ہوتے. اچھا جی، لاہور میں آپ کو بڑا کمزور، پیپلز پارٹی کو بڑا کمزور سمجھا جاتا ہے. یہاں تک ہوتا ہے کہ لاہور میں آپ کے پاس تو امیدوار بھی پورے نہیں ہیں. الیکشن میں آپ جاتے ہیں تو آپ تو امیدوار کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کیا کہیں گے اس بات کے حوالے سے؟ ہمارا یہ جو لوگوں کی سوچ ہے نا، یہ بہت غلط ہے. اس وقت ہمارے پاس کینڈیڈیٹ اتنے ہیں کہ ہماری پارٹی کو، ہماری قیادت کو پریشانی لگی ہوئی ہے کہ ٹکٹ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں. اللہ کی ایسی مہربانی ہے لاہور میں کہ اس وقت ٹکٹوں پر لڑائی ہو رہی ہے کہ ہمیں ٹکٹیں دی جائیں. اور وہ کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کمزور، اس کی وجہ ہمارے پاس ایک تو یہ تھی کہ 20-25 سال سے نا پنجاب میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی. لیکن اب ہمارے جو آصف علی زرداری صاحب ہیں صدر ہمارے، اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، ان کی پوری توجہ اس وقت پنجاب پر ہے، لاہور میں ہے. اور اللہ کی مہربانی سے یہ ابھی دیکھیں ہماری ایک بڑی مضبوط ٹیم ہے، ہم لاہور میں کام کر رہے ہیں، جس میں بڑی ٹیم تو چھوڑ دیں، میں اپنی ٹیم بتا دیتا ہوں. میرے ساتھی ہیں، میرے بھائی ہیں، جس میں یوسف شاہ صاحب ہیں عرف ٹونی، چودھری یونس صاحب ہیں، عامر بٹ صاحب ہیں، اسرار بٹ صاحب ہیں. مقصد یہ وہ لوگ ہیں ہمارے ساتھ، ظہیر صاحب ہیں، کہ یہ ہماری ایک، میں سب کے نام لینے شروع ہو جاؤں نا تو میرا خیال ہے لاہور کی ساری ٹکٹیں نا میری ٹیم کے پاس آ جائیں. اللہ کی ایسی مہربانی ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو لاہور میں یہ کام کر کے دکھائیں گے. اور پھر ہمارے جو راجہ پرویر اشرف صاحب، انہوں نے لاہور پہ بہت محنت کی ہے. حسن مرتضیٰ صاحب نے بہت محنت کی، سعید چیمہ صاحب بہت محنت کر رہے ہیں ہمارے. تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے ہمارے پہ. ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے نا، ہماری جو قیادت ہے، جو پنجاب کے ہمارے صدر راجہ پرویر اشرف ہو گئے، جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ صاحب ہو گئے، انہوں نے محنت کی ہے. اور اس محنت کا صلہ یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ کی مہربانی سے آپ دیکھنا نام آئے گا. اور لیڈیز میں ہماری جو ہے سمینہ گرکی صاحبہ، ناہد، بہت اچھی فیملی ہے اور بہت پیار کرنے والی ہیں. وہ ورکروں سے، اپنی ٹیم سے اتنا پیار کرتی ہیں. اس میں ہما سحر صاحبہ ہیں، نرگس صاحبہ ہیں، اور میری اپنی بیٹی ہے سحر دی. تو اس ٹائم وہ بہت کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو پنجاب میں دکھائیں گے، لاہور میں، کہ الیکشن کیسے ہوتا ہے، اور ہم جیت کے دکھائیں گے. الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کب تک الیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ الیکشن انشاءاللہ اول تو یہ ہمارا پروگرام یہی کہ ٹائم پورا کیا جائے. اگر یہ عوام کے جو حالات ہیں، تو اگر یہ ٹائم پورا کر کے، کیونکہ نگران گورنمنٹ اگر آ جاتی ہے نا، تو آپ مجھے بتائیں نگران گورنمنٹ یہ الیکشن کروائے گی یا جو ہماری یہ خراب ہو چکی اکانومی وغیرہ، اس کو سنبھالے گی؟ وہ تو نہیں سنبھال سکتی معاشیت کو. ہاں، معاشیت. اچھا مجھے بتائیے گا سر، ایک ساتھ ساتھ ایک یہ بھی بات سوال لے لیں آپ، کہ کیا آپ لوگوں کا اتحادی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دے رہے ہیں اسمبلی کے اندر؟ آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے کہ جہاں پیپلز پارٹی کی سیٹ دے رہے ہیں، وہاں پہ نون لیگ والے نہیں کھڑے ہو گئے، جہاں پہ نون لیگ والے ہیں وہاں پہ پیپلز پارٹی کی وہ جیتنے کا موقع دیا جائے؟ ایسا بھی کچھ ہوگا؟ کمبائن الیکشن تو نہیں لڑیں گے آپ لوگ؟ نہیں، کمبائن الیکشن نہیں ہم لڑیں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہماری ایک پارٹی ہے، اور یہ شہیدوں کی پارٹی ہے، تو یہ ہم کمبائن الیکشن کسی کے ساتھ بھی نہیں لڑیں گے. ہم اپنا الیکشن لڑیں گے. اور جو سیٹ کا آپ کہہ رہے ہیں کمبائن، تو یہ اللہ کی مہربانی سے جب ہم کھڑے ہوں گے نا، تو ہمیں شاید یہ ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ہم انشاءاللہ اچھے مارجن سے جیت کے آئیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ کیا ہماری سیاست میں الزامات اور ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے والی جو سیاست ہے، وہ اس کو جو ہے اب ختم کر دینا چاہیے؟ ایک دوسرے پہ گالی گلوچ، ایک دوسرے پہ الزامات،
ہماری سیاست میں بھائی چارہ اپنے کام اپنی کارکردگی سے آگے آنے کے لیے لوگوں کو راغب کرے، لوگوں کو پارٹی میں لے کے آئے. اشتعال پسندی اس وقت جو سیاست میں آ گیا ہے، ورکروں کو، نوجوانوں کو اشتعال بہت دلایا جاتا ہے. جو آپ نے ریسنٹ ابھی کچھ آپ نے دیکھا بھی ہے جو یہاں پہ ہوا ہے ملک میں، آگے لگائی گئی، لوگوں کو بچے شہید ہوئے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ تقریباً میں سن 76 سے یہ دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد بی آئیں بھٹو صاحب کے شہید ہونے کے بعد، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے آج تک کسی پہ الزامات نہیں لگائے. پیپلز پارٹی کسی کی ذاتیات پہ بھی نہیں جاتی، نہ گالم گلوچ کرتی ہے، نہ کسی کو وہ کیچڑ اچھالتی، نہ کسی کی پگڑیاں اچھالتی ہے. جبکہ ہماری پارٹی پہ اتنے الزامات لگائے گئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے محترمہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود ہم ملک کی خاطر، اس ملک کی خاطر، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس ملک کو جو کچھ دیا، مجھے بتائیں کس پارٹی نے دیا؟ میری ہوش میں کسی نے بھی، کسی پارٹی نے کچھ نہیں دیا. اگر نیشنلٹی ملی، شناختی کارڈ دیا تو شہید ذوالفقار بھٹو نے دیا. باہر جانے کا موقع دیا، پاسپورٹ دیا تو شہید بھٹو نے دیا. یہ جو یہاں پہ ایک آواز آتی ہے کہ جی ایٹم بم میں نے چلایا، تو بھائی پٹاخے تو میں بھی شب رات کو بچوں کو لا کے دیتا ہوں، وہ بھی پھلجھڑیاں چلا لیتے ہیں. لیکن یہ نہیں وہ بتاتے کہ یہ جو پھلجھڑی ہے یہ بنائی کس نے. آج پیپلز پارٹی بھٹو صاحب جو شہید ہوئے ہیں نا، تو یہ ایٹم بم بنانے کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. یہ جو ایٹم بم ہے یہ شہید ذوالفقار بھٹو نے بنایا. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پی سی وہ کرا دی، یہ کرا دی، اسلامی کانفرنس شہید ذوالفقار بھٹو نے کرائی تھی. اگر وہ بھٹو صاحب یہ کانفرنس کرا کر جو کامیاب ہو گئے تھے نا، وہی نتیجہ ملا کہ یہ سب کو شہید کر دیا گیا. کسی کو بھتیجے سے مروا دیا. اور آپ قذافی کا حال دیکھ لیں، حافظ الاسد کا حال دیکھ لیں، بھٹو صاحب کا دیکھ لیں، اسی سلسلے میں مروایا گیا. ورنہ جو بھٹو صاحب کہتے تھے وہ بالکل صحیح کہتے تھے کہ ورلڈ بینک ہمارے ملک میں آ گیا تھا، اور جب ورلڈ بینک یہاں بن جاتا تو یہ ان کے الفاظ تھے بھٹو صاحب کے کہ نہ کہ ہم وہاں پہ کتے نہلانے جائیں، ان کی میمیں ہمارے گھر کے برتن آ کر دھوتی. اسلامک بینک جو ہمارا بن جاتا اور آج ہمارا مقام کچھ اور ہوتا. پھر ہم یہ لوگوں سے IMF سے قرضے نہ مانگتے، بلکہ لوگ ہم سے قرضے مانگتے. ہمارا مشن یہ تھا، اس کی سزا یہ ہمیں ملی کہ یہ پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی کہلانے کی بجائے ابھی شہیدوں کی پارٹی کہلاتی ہے. کہ دیکھیں بھٹو صاحب کا بھی سارا خاندان اسی سلسلے میں شہید ہوا. تو ہماری پارٹی یہ پارٹی ہے جو ملک کے لیے کرتی ہے. الزام تو سب لگاتے ہیں لیکن ثابت کوئی بھی نہیں کرتا. اور جن پہ الزام لگتے ہیں، جو کھا جاتے ہیں، انہیں کوئی پوچھتے نہیں ہے. ہمارا لیڈر دیکھ لیں، بھٹو یہاں شہید ہو گئے، بی یہیں پر شہید ہو گئی، بی کے بھائی شہید ہو گئے، زرداری صاحب نے 11 سال کاٹ لیے، بھاگے تو نہیں ہم. تو ہم تو بھائی یہاں صرف عوام کے لیے، ہم چاہتے ہیں عوام کا کچھ بنے، اور ہم نے یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے. اور پاکستان ہے تو ہم پاکستانی کہلاتے ہیں، اور اگر پاکستانی نہیں ہے تو ہم کس چیز کے پاکستانی ہیں؟ کسی ملک میں ہم جاتے ہیں کس طرح پھرتے ہیں، وہ ہمیں لوگ، اور اپنے ملک میں کس طرح پھرتے ہیں. ہمارے پاس پاسپورٹ نہ ہو تو ہم چھپتے پھرتے ہیں، ویزا ختم ہو جائے تو چھپتے پھرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. اچھا سر، آخر میں جاتے ہوئے ایک میسیج نوجوانوں کے لیے. کہتے ہیں کسی بھی ملک کا سرمایہ، کسی بھی قوم کا سرمایہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی ایک میسیج آپ دینا چاہیں پلیز؟ جی میں اپنے نوجوانوں کے لیے ایک میسیج تو یہ دیتا ہوں کہ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھیں، وہ پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور جس مرضی، چاہے پیپلز پارٹی سے رکھیں، PTI سے تعلق ہے ان کا، یا نون لیگ سے. تو میں لیڈروں سے بھی، جو ہمارے یہ لیڈر ہیں جو غلط کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے مجھ سے بیچ میں سوال کیا تھا کہ یہ دیکھیں آگے لگیں، ہمیں ان کا بہت دکھ ہے. جو شہید ہوئے وہ ہمارے بھائی تھے، جن کی لاتیں ٹوٹی یا آگ لگی، یہ ہمارے ملک کا نقصان ہوا ہے. یہ کسی کا نقصان نہیں ہوا، یہ عوام کا نقصان ہوا ہے. تو ان لوگوں سے بھی ہماری درخواست یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ذاتی سیاست کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، کم از کم یہ اپنے جو ان سے ملک کے نوجوان ہیں، ہم ان کے ساتھ زیادتیاں نہ کرائیں. اور یہ رائٹ ہے، یہ کوئی بھی پارٹی ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ ریلی کرے یا جلسہ کرے، یہ سب کا حق ہے. تو اس حق کو نہ تو کسی کا چھینا جائے. اس کا مطلب کل میری گورنمنٹ آ جائے تو میری گورنمنٹ میں کوئی جلسہ کرے تو میں اس کی لاتیں توڑواؤں، اسے مرواؤں، اس کے ہم خلاف ہیں. یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ہماری اولاد ہے. آج بھی حالات ایسے ہیں کہ دیکھیں جس طرح بھٹو صاحب تھے نا، تو ایک گھر میں سے کوئی قومی اتحاد میں تھا، اسی گھر میں سے کوئی پیپلز پارٹی. اور آج بھی حالات ایسے، ایک بھائی ہے نون لیگ میں،
اسد عمر دیکھ لیں وہ ہے پی ٹی آئی میں اور ان کا بھائی جو ہے وہ نون لیگ میں. تو ہم نہیں چاہتے کہ دیکھیں یہ نقصان ہو. پولیس بھی ہے ہماری ہے پاکستان کی, فوج بھی ہماری ہے, تو ہم نہیں چاہتے فوج کے یا پولیس کے خلاف یا کسی کے بھی ہو. اور ہماری پولیس کو بھی یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ روکے ضرور, مجبور ہوتی ہے, وہ دیکھیں نا مجبور ہے جو آرڈر اوپر سے, لیکن اس طرح کے حالات نہ کرے. یہ انہی کی اولادیں, انہی کے بھتیجے ہیں, انہی کے بھائی ہیں. اس قسم کے میں میسیج فوج کو پولیس کو بھی دیتا ہوں کہ وہ اس قسم کے حالات نہ کریں کہ دیکھیں نا اپنے ہی بچوں کو, یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے, ان کو روکو. اگر آپ نے روکنا ہے ان کو روکو, اور پرامن احتجاج تو ہر ایک کا حق ہے وہ کرنے دیا جائے. ہم اس کے خلاف ہیں, ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ ایسا ہو. وہی ہماری اولاد, ہمارے پاکستانی بچے آج وہ اگر نون لیگ میں تو کل پیپلز پارٹی میں, آج پیپلز پارٹی میں کل پی ٹی میں, تو یہ ہمارے بچے ہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا سید محمد ہادی شاہ بخاری نے کہا کہ ہمارے بچے ہیں, ہماری قوم کے بچے ہیں, نظریے مختلف ہونے چاہیے. نظریے ایک ہی گھر میں اگر ایک فرد رہتا ہے, کوئی پیپلز پارٹی میں, کوئی نون لیگ میں, کوئی اپنا پی ٹی آئی میں, نظریوں کا اختلاف ضرور ہونا چاہیے لیکن تشدد نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے اداروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یہ بچے, ہماری یہ قوم, ان کو سیدھی راہ اصلاح پہ لے کے آنا چاہیے, اور اصلاح کرتے وقت یا اپنی ڈیوٹیوں سر انجام کرتے وقت تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے, تاکہ ہماری املاک کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہماری قوم کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ سکے. آج کی نشست یہیں پہ ختم ہوتی ہے. پھر ملاقات کریں گے نئے دوست کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ. جی اپنے میزبان عامر سہیل کو اجازت دیجیے. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.